आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरत उन्निसा की आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरत उन्निसा की आयत नंबर 60 है और पारा नंबर 5 है वल मुहसनात। आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक वाकया क्या हो गया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरत उन्निसा की आयत नंबर 60 से और पारा नंबर 5 है वल मुहसनात। आज का सबक समझने के लिए आपको इसका शान नुज़ूल समझना होगा कि ये आयत कौन से वाक़ये की बिना पर नाजिल हुई हैं। वो वाक़या और शान नुज़ूल में आपके सामने बयान करता हूँ, उसके बाद हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा शुरू करेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वक़्त में आप जानते हैं, एक तो मुसलमान थे जो पक्के मोमिन थे, और दूसरे जो कुफ़ार थे, फिर वो यहूदियों में से हों या मुशरिकीन में से, और तीसरी एक जमात थी मुनाफिकीन की, जो अपने आप को मुसलमान कहते थे लेकिन दिल में कुफ्र रखते थे। उनको कहा गया मुनाफिक। तो उन्हीं मुनाफिकीन में से एक शख्स बिशर नामी था, उस शख्स का नाम था बिशर। अब उसका एक यहूदी शख्स के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हुआ तो उनको फैसला करवाना था, तो वो जो यहूदी था वो कहता था कि आपके जो नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास चलें और फैसला करवाएं, मैं राजी हूं। जो अपने आप को मुसलमान कहता था, दिल में कुफ्र रखता था, मुनाफिक था बिशर, तो वो कहने लगा, नहीं, तुम्हारा जो यहूदी सरदार है काब बिन अशरफ, उसके पास चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जा रहा वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है। वजह यह है कि उसको यकीन है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला दुरुस्त होगा और हक इस यहूदी का है, तो मेरे खिलाफ फैसला हो जाएगा। और उस यहूदी को भी यकीन है कि जो नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का, वो इंसाफ करने वाला है, तो मेरा फैसला उनके पास दुरुस्त है। तो यहूदी भी इसी बिना पर राजी था, और मुनाफिक को भी यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्त फैसला करेंगे, यानी मेरा हक नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा, यहूदी के पास चला जाएगा, इसलिए वो राजी नहीं हो रहा था। बहरहाल यहूदी के कहने पर वो राजी हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दोनों ने अपना वाक़या बयान किया। तो इसी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दिया कि जो चीज़ है जो वो इसका हक है। जिस बारे में भी झगड़ा था तो यहूदी के हक में फैसला हो गया। अब दोनों वहां से निकले हैं, तो उसके बाद वो जो मुनाफिक था बिशर, जो अपने आप को मुसलमान कहता था, वो फैसले पे राजी नहीं हुआ। बाहर निकल करके वो कहने लगा कि हम हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं, वो जो फैसला करेंगे वो मैं मंजूर करूंगा। अब यहाँ पर इस मुनाफिक ने यह सोचा कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु काफिरों के बारे में बड़े सख्त हैं, फिर चाहे यहूदी हो चाहे मुशरिक हो, काफिरों के बारे में बड़े सख्त हैं, तो कुछ भी हो फैसला मेरे हक में आ जाएगा, इस यहूदी के हक में नहीं आएगा। यहूदी राजी हुआ, ठीक है चलते हैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास। उनके पास गए हैं घर पर, और फिर उनको सारा वाकया यहूदी ने बताया है कि हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से होकर आए हैं,
فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، یہ شخص جو ہے راضی نہیں ہو رہا، اس کے کہنے پر ہم دوبارہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس منافق سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، بشر نام تھا جس کا، کہ کیا یہ یہودی سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کر آئے ہو اور فیصلہ اس یہودی کے حق میں ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ دیر صبر کرو، میں آتا ہوں۔ تو وہ گھر گئے ہیں اور گھر سے تلوار اٹھائی ہے، تلوار اٹھا کر کے آ کر کے اس منافق کو قتل کر دیا ہے۔ وہ منافق بشر جو تھا اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا کہ یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوا۔ پہلی بات تو مسلمان نہیں تھا، اگر مسلمان تھا اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا تو اللہ کے نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہونا بھی کفر ہے، تو یہ کافر ہو گیا، میں نے اس کو قتل کیا اس بنا پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا، کیونکہ وہ منافق شخص کا جو خاندان کے لوگ تھے آگئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مومن شخص کو، مسلمان کو بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے تو گمان نہیں تھا کہ حضرت عمر جو ہیں کسی ایسے مومن شخص کو بغیر کسی ناحق کے جو ہے قتل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ناراضگی کا اظہار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ پھر اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، چونکہ سب کہہ رہے تھے حضرت عمر نے غلط کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، اور انہی آیات میں اس منافق کے نفاق کا ذکر آیا کہ یہ شخص جو ہے منافق تھا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوا، تو پھر وہ جو قتل ہوا اس پر کوئی جو ہے سزا نہیں آئے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو یہ سارا مضمون، یہ آیتیں اسی بنا پر نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا کہ وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک اس پر جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور اس پر جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے، یعنی جو کتابیں نازل ہوئیں، جو نبی، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں یہ کہ فیصلہ اپنا لے جائیں طاغوت کی طرف۔ طاغوت شیطان کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں، کسی اور جانب جا رہے ہیں، تو وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف۔ نہیں تو پھر یہاں اگر مراد لیا جائے یہودیوں کا سردار، وہ بھی اسلام کا سخت دشمن تھا، کعب بن اشرف، وہ مراد لیا جائے تو اس کو طاغوت کہا گیا ہے یہاں پر، کہ وہ طاغوت یعنی اس شیطان کی طرف فیصلہ لے جانا چاہتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ وہ اس کا انکار کریں، یعنی اسلام لانے کے بعد یہی حکم ہے کہ شیطان کی مخالفت کرنی ہے، شیطان کی پیروی نہیں کری، تو جس کا انکار کرنا ہے، جس کو انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے شیطان کا، اسی شیطان کی طرف وہ فیصلہ لے جانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ، اور چاہتا ہے شیطان یہ کہ، ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ کہ گمراہی میں ڈالے انہیں دور کی گمراہی، شیطان تو انہیں دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ آیت 60 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 61۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، تعالوا آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف جس کو اتارا ہے اللہ نے،
وَإِلَى الرَّسُولِ اور آ جاؤ رسول کی طرف، یعنی فیصلہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی طرف آنا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف آنا ہے۔ تو فیصلے کے لیے جب ان کو بلایا جاتا ہے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو آپ دیکھیں گے منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا تو وہ رک جاتے ہیں آپ سے بہت زیادہ رکنا، جیسا کہ یہودی نے کہا کہ چلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو وہ منافق جو ہے رکنے لگا، اور اللہ نے یہاں بتا دیا کہ یہ منافق تھا جو فیصلے سے رک رہا تھا، بعد میں آیا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 62 میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب وہ منافق قتل ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں، تو اس کی جو خاندان برادری کے لوگ تھے ان پر بھی شک ہونے لگا نفاق کا کہ یہ بھی مسلمان ہیں یا نہیں، تو وہ پھر آگے قسمیں کھانے لگے کہ یہ تو تعویل تھی، اس کو اطمینان نہیں تھا، اس وجہ سے کسی اور سے فیصلہ کروانا چاہتا تھا۔ بہرحال تو اس کا یہاں ذکر ہے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَكَيْفَ پس کیا کیفیت ہوتی ہے، اذا اصابتہم مصیبت جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ثم جاءوک پھر آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا نہیں ہم نے ارادہ کیا، الا احسانا مگر بھلائی کا، وتوفیقا اور باہمی موافقت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور سے فیصلہ کرنے سے ہمارا ارادہ تھا کہ آپس میں ان کا صلح ہو جائے کسی طریقے سے، اس لیے ہم گئے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ مومن شخص آنکھیں بند کر کے قبول کرتا ہے اور یہی اس کا ایمان ہوتا ہے، تو اس نے قبول نہیں کیا تو اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، جیسا کہ اس بات کو اللہ نے آیت نمبر 63 میں بتلایا ہے، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہی لوگ ہیں وہ جنہیں جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، ظاہری باتیں جو زبانوں پر کر رہے ہیں وہ دوسری ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ ان سے اعراض کریں، یعنی اس بات کو زیادہ سوچیں نہیں، چھوڑ دیں، اعراض کر لیں، وَعِظْهُمْ اور ان کو نصیحت کریں، جو اس کی فیملی خاندان کے لوگ ہیں ان کو نصیحت کریں، یعنی اگر ان میں سے کوئی پکا مومن نہ ہو تو وہ مومن ہو جائے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ اور آپ کہیں ان کو ان کے حق میں قولاً بلیغا اثر انداز بات، اثر انداز نصیحت والی بات ان کو کہیں۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 64 میں بھی اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو ظاہر کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر تاکہ اطاعت کی جائے اس کی اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ آ جاتے آپ کے پاس تو آپ ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ ان کو بخش دیتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر بے شک انہوں نے جب ظلم کیا اپنے نفسوں پر، جاؤکا آتے آپ کے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا جاؤکا آتے آپ کے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وہ استغفار کرتے اللہ سے، یعنی خود بھی معافی مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور استغفار کرتا ان کے لیے رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تو کیا ہوتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تو یقیناً پاتے اللہ کو، تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیماً رحم کرنے والا، یعنی یہ بشارت دی گئی کہ جو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے استغفار کرے گا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے استغفار کریں تو اس کی بخشش یقینی ہے، کہ یعنی اس کی بخشش پکی ہو جاتی ہے۔
اس کے متعلق بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہوئے تو اس بات کو 3 دن گزرے تھے، اس بات کو 3 دن گزرنے کے بعد ایک گاؤں والا دیہاتی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آ کر گر گیا اور زار و قطار روتا رہا اور اس آیت کا حوالہ دیتا رہا، یعنی یہ آیت پڑھتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر، روضے مبارک پر روتا رہا اور یہ جو ہے آیت پڑھتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گناہگار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے آواز آئی، قد غفر لک، قد غفر لک، کہ تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ تو یہ اس وقت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے بھی استغفار کریں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 64 مکمل ہوئی۔ آگے آج کے مضمون کی آخری آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فَلَا وَرَبِّكَ، نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں مومن ہو سکتے وہ لوگ، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہاں تک کہ وہ حاکم مان لیں آپ کو، فی ما، ان باتوں میں، شجر بینہم، جن میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی، مما قضیت، اس بات سے جس کا آپ نے فیصلہ کیا ہے، ویسلموا تسلیما، اور تسلیم نہ کر لیں، اچھی طرح تسلیم کرنا، یعنی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ تیرے رب کی قسم، یہ کوئی بھی شخص مومن، چاہے اس وقت کی بات ہو، قیامت تک آنے والا جو بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فیصلہ کرنے والا بنائے، اور جو فیصلہ آپ کریں اس پر راضی ہو اور دل میں کوئی تنگی نہ ہو، بس خوشی خوشی قبول کر لے، تو یہی مومن ہے، اور اس کے علاوہ اگر دل میں تنگی ہے تو اس کے ایمان میں خرابی ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ آیت قسم کھا کر ارشاد فرمائی ہے۔ آیت نمبر 65 مکمل ہوئی۔ آج کا یہ موضوع مکمل ہوا۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔